alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you guys are all doing well, inshallah. And I hope you guys are all in the best of health and iman, inshallah. Welcome back to my channel. If you beautiful sisters are new to my channel, then you know what you need to do. You need to subscribe, hit the button and subscribe. Today's video, guys, is the video that you've all been waiting for, sometimes even more than once a day. Somebody will ask me, why did you become a Muslim? And honestly, I don't know what to say. I don't know how to answer this question. So I'm just going to tell you guys my revert story, how I came to Islam, how I became a Muslim. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे चैनल पर वापस खुशामदीद। और प्यारी बहनों, आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाने वाली हूँ। इससे पहले आपको पता है आपने करना क्या है। जी हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन गुज़रा होगा कि मैंने किसी न किसी को अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी ना सुनाई हो। और मेरे ख़याल में तमाम ही नए इस्लाम कबूल करने वाले शायद इसी सूरत हाल का सामना करते हैं कि उनसे सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि तुमने क्यों और कैसे इस्लाम कबूल किया। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आप सब लोगों के इस सवाल का जवाब दे दिया जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं, उन्होंने मेरी वो वाली वीडियो पहले देखी होगी जब मैंने मस्जिद में जाकर कलमा शहादत पढ़ा था। तो आपने वो सब मंज़र देखा होगा कि मैं उस दिन काफ़ी जज्बाती भी थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी थी। आज मैं आपको शुरू से पूरी कहानी सुनाती हूँ। मैं लंदन में हाफ़ क्रिश्चियन हाफ़ एथियस्ट फैमिली में पैदा हुई। मेरे वालिद जर्मन थे, जबकि मेरी वालिदा आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली कैथोलिक ख़ातून थीं। मैं भी बचपन से तकरीबन कैथोलिक अक़ीदे के मुताबिक ही परवान हूँ। अगरचे मुझे कभी बपतिस्मा नहीं दिया गया, मगर मैं बचपन से ही हर संडे बाकायदगी से अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन के साथ चर्च जाती थी। मेरी छोटी बहन कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए वो कैथोलिज़म पर अमल दरामद करने के मामले में मुझसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मगर मैं चूँकि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मेरे स्कूल में मजहबी तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। जहाँ तक बात करें मेरे फादर की, तो वो खुदा पर ईमान तो रखते थे और वो अपनी दुआओं में खुदा को पुकारते थे, मगर वो ईसाईयत या किसी भी धर्म पर कोई विश्वास नहीं रखते थे। वो ट्रिनिटी, जीसस और होली स्पिरिट वगैरह को लोगों की घड़ी हुई कहानियाँ कहते थे। उसके साथ साथ हमारी फैमिली कभी भी लंदन के किसी एक हिस्से में बहुत लंबे अरसे नहीं रही और हम लोग अक्सर घर बदलते रहते थे। यही वजह थी कि जब मैं 7 साल की हुई तो हम जिस इलाके में शिफ्ट हुए, वहाँ हमारे घर के करीब कोई कैथोलिक चर्च नहीं था, जिसकी वजह से हमने चर्च जाना छोड़ दिया। इस तरह 7 साल की उम्र से मेरा चर्च से ताल्लुक़ टूट गया और उसके बाद से मैं ज़िंदगी भर कभी बाकायदगी से संडे चर्च नहीं गई। मैं कोई बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली लड़की नहीं हूँ, इसलिए पता नहीं मैं अपनी बात सही तरह बयान भी कर पा रही हूँ या नहीं। अगर मेरी कहानी सुनाने में कोई चीज़ थोड़ी सी बेतरतीब हो जाए तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं अगरचे अपनी वालदा के साथ बाकायदगी से 7 साल की उम्र तक चर्च जाती रही थी, मगर मुझे चर्च से कभी भी कोई रूहानी वाबस्तगी नहीं रही थी। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जब भी आप लोग चर्च जाएं, मस्जिद जाएं या मंदिर जाएं या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां खुदा की इबादत की जाती हो, तो आपको एक रूहानियत महसूस होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि वहाँ आपको गॉड से एक रूहानी कनेक्शन महसूस हो, मगर मुझे चर्च में ऐसी फीलिंग्स का एहसास कभी भी नहीं हुआ था।
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم لوگ ہر سال 1.5 سال بعد کرائے کا مکان بدلتے رہتے تھے، اس وجہ سے میں بچپن میں کبھی بھی کسی علاقے میں لمبا عرصہ نہیں رہی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دوست ہر 1.5-2 سال بعد بدل جاتے تھے۔ کبھی ہم ایک علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے تو پچھلے دوستوں سے رابطہ ختم ہو جاتا اور نئی جگہ نئے دوستوں کا گروپ بن جاتا۔ اس طرح لگ بھگ ہم لندن کے سبھی علاقے گھوم چکے تھے اور مختلف وقتوں میں بہت سارے مختلف لوگوں سے دوستیاں میری ہو چکی تھیں۔ اسی طرح جب میں 13-14 سال کی تھی تو ہم جس علاقے میں رہ رہے تھے یہاں کئی مسلم گھرانے بھی آباد تھے، اور یہاں میری دوستی 2 مسلمان لڑکیوں سے ہو گئی تھی جو کہ کوئی بہت زیادہ مذہب پر عمل درآمد کرنے والی لڑکیاں نہیں تھیں۔ ان کا رہن سہن، لباس اور ہر چیز میرے جیسی ہی تھی، اور اگر سچ کہیں تو وہ خود کسی کو نہ بتائیں کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اس طرح میری 2 مسلمان سہیلیاں تو ضرور بن گئی تھیں، مگر مجھے ان سے کبھی بھی اسلام کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ان بیچاریوں کے پاس خود دین نہیں تھا تو وہ مجھے کیا سکھاتیں۔ مگر چونکہ اسکول کے بعد میرا اکثر وقت انہی دونوں دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے میں نے ان سے ایک چیز سیکھی تھی۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ واش روم میں گاڈ کا نام نہیں لیتے، یہ ایک گندی جگہ ہے اور یہاں گاڈ کا نام لینا گاڈ کی توہین ہے۔ مجھے اس بات نے کافی انسپائر کیا تھا، اس لیے میں نے اسے فوراً اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے بعد سے میں نے کبھی ایسی جگہ پر گاڈ کا نام نہیں لیا۔ واللہ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو اس بات نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور لاجیکلی بھی یہ بات درست محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور ہم اس علاقے میں بھی بہت لمبا عرصہ نہیں رہے، اور پھر ہم دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، مگر میرا فیس بک پر ان دونوں مسلمان لڑکیوں سے رابطہ رہنے لگا تھا۔ مجھے مسلمانوں سے دوستی کرنا اچھا لگنے لگا تھا، اور جب کبھی بھی ہم کسی نئی جگہ شفٹ ہوتے تو میں کوشش کرتی کہ وہاں تلاش کر کے مسلمانوں سے دوستی کروں، نئے مسلمان دوست بناؤں اور ان سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ کیونکہ میں ایک غیر مسلم فیملی کا حصہ تھی اور ہمارے خاندان میں کوئی دور تک مسلمان نہیں تھا، اس لیے لازمی بات تھی کہ مجھے یہ معلومات مسلمان دوستوں سے ہی حاصل کرنی تھی۔ 16 سال کی عمر تک آتے آتے میں ایک جیسی زندگی گزار کر بور ہو گئی تھی، اس لیے میں نے زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ایک دن اپنی موم سے کہا کہ میں اب قانونی طور پر بالغ ہو گئی ہوں اور میں اپنی زندگی اپنے طور پر گزارنا چاہتی ہوں، اس لیے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور میں اب اپنی آزادانہ زندگی گزاروں گی اور اپنے بل بوتے پر اپنی زندگی جیوں گی۔ اس طرح میں 16 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر زندگی گزارنے لگی۔ یہاں میں اپنے تمام برطانوی دوستوں کو نصیحت کروں گی کہ اپنے والدین کو نعمت سمجھیں اور جب تک ممکن ہو اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ اگرچہ آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ خود کما رہے ہیں، مگر والدین کے ساتھ رہ کر ان کا سہارا بنیں۔ مجھے الگ ہو کر اندازہ ہوا کہ اپنے والدین سے الگ ہو کر اپنے طور پر زندگی گزارنا آسان نہیں تھا۔ آپ کو اپنی مالی ضروریات بھی خود ہی پوری کرنی ہے، سارے بلز خود ادا کرنے ہیں، اپنا کھانا بھی خود ہی پکانا ہے اور گھر بھی خود صاف کرنا ہے۔ شروع میں تو یہ ایڈونچر لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک آسان زندگی نہیں تھی۔ میں جو ایک مرتبہ گھر سے نکلی تو پھر میں نے آج تک اپنی زندگی اپنے طور پر ہی گزاری ہے اور میں کبھی گھر واپس نہیں گئی۔ شروع میں تو میرے لیے لندن جیسے مہنگے شہر میں زندگی گزارنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے میں 2 سال لندن سے باہر اپنی فیملی سے میلوں دور رہتی رہی ہوں۔ 18-19 سال کی عمر تک آتے آتے میرا رجحان دوبارہ مذہبی ہونا شروع ہو گیا، اور میں نے ہر وقت باقاعدہ تو نہیں مگر کبھی کبھار چرچ بھی جانا شروع کر دیا۔
اس طرح مسلمان دوستوں سے بہت ساری اسلامی چیزیں سیکھنے کے بعد جب میں دوبارہ خدا سے تعلق بنانے کی طرف لوٹنے لگی تو میرا سب سے پہلا دھیان اپنے ہی دھرم یعنی کیتھولزم کی طرف گیا، مگر جلد ہی مجھے لگا کہ چرچ روحانیت سے خالی ہے۔ مجھے یہاں وہ خدا سے تعلق مل ہی نہیں رہا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہاں تو عبادت اور خدا سے روحانی تعلق کے بجائے کوائر گانے اور میوزک کے ساتھ مختلف دعائیہ کلمات گانے کو انجوائے کیا جا رہا تھا۔ اس لیے میں جلد ہی ان سب سے فیڈ اپ ہو گئی اور میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ پھر لگ بھگ 2 سال بعد میں واپس لندن آ گئی اور یہاں میں واپس اسی علاقے میں آ کر رہنے لگی جہاں میری بچپن کی 2 مسلمان سہیلیاں رہتی تھیں۔ میں جاب سے فارغ ہو کر اپنے دن کا اکثر وقت انہی دونوں کے ساتھ گزارتی، اگرچہ ہمارے درمیان مذہب، اسلام، خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے ٹاپک پر بہت کم گفتگو ہوتی تھی، مگر میں پھر بھی زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتی تھی۔ ہم اکٹھے شاپنگ کرنے جاتے، کافی پینے جاتے، کبھی میں ان کے گھر پر اور اکثر وہ میرے گھر پر وقت گزارتی تھیں۔ چونکہ وہ خود دین اسلام پر عمل نہیں کر رہی تھیں، اس لیے وہ مجھے بھی بہت زیادہ معلومات فراہم نہیں کر سکتی تھیں، مگر ایک دن ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں اسلام کے لیے اتنے ہی سوال ہیں تو تم مسجد کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں نے کہا، یہ تم نے کیا عجیب بات کی ہے، میں ایک نان مسلم ہوں، میں کیسے مسجد جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں جا سکتی؟ تم بس ایک اسکارف یا عبایا خرید لو اور اسے پہن کر مسجد چلو۔ میں نے اگلے دن یہی کیا۔ پہلے ہم دوستیں مارکیٹ گئیں اور میں نے ایک عبایا اور اسکارف خریدا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ میں اس وقت تک اس بات کو راز ہی رکھ رہی تھی اور اپنی فیملی میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اسلام میں دلچسپی لے رہی ہوں یا میں اسلام کی تعلیمات سیکھ رہی ہوں۔ میں نے عبایا اور اسکارف خریدا تو مگر میں اسے پہن کر مسجد جانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں میری موم یا بہن مجھے اس حالت میں دیکھ نہ لیں اور انہیں یہ راز پتہ نہ چل جائے۔ میری زندگی گزرتی رہی، میں لندن میں بار بار گھر بدل رہی تھی۔ اسی طرح 21 سال کی عمر تک پہنچ کر میری زندگی بہت ہی فضول اور بیکار ہو گئی تھی۔ میں شدید ذہنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت تک غیر مسلم تھی، اپنے پیرنٹس سے الگ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے اوپر مذہبی اعتبار سے اور نہ ہی سماجی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی پریشر تھا، نہ ہی کوئی روک ٹوک تھی۔ میں جو چاہتی کر سکتی تھی، جہاں چاہتی جا سکتی تھی، جیسے چاہتی زندگی گزار سکتے تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی میری زندگی ذہنی سکون سے خالی تھی۔ میں دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میں نے اکثر وقت گھر میں اکیلے گزارنا شروع کر دیا۔ میں لوگوں سے بہت کم ملنے لگی تھی اور بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ اس بے سکونی اور ڈپریشن کی وجہ کیا ہے۔ پھر میری جان پہچان اپنے گھر کے قریب ہی ایک مسلمان بہن سے ہو گئی۔ وہ بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک ایک باعمل مسلمہ تھیں۔ وہ حجاب لیتی تھیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھیں۔ میری جلد ہی ان سے بہت اچھی گپ شپ ہو گئی اور ایک دن میں نے انہیں میسج کیا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کہیں باہر کافی پینے چلیں؟ میں دراصل اس وقت اسلام قبول کرنے کے لیے دل سے مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی، مگر یہ بات کسی سے کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ پھر ہم اگلے دن کافی پینے باہر گئے اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے اسلام میں دلچسپی ہے، کیا آپ اس حوالے سے میری رہنمائی کریں گی؟ میں نے پہلی مرتبہ کھل کر کسی سے اس سلسلے میں بات کرنے کی ہمت کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا رد عمل دیں گی۔ ماشاءاللہ وہ بہن اس وقت بھی میری فیوریٹ پرسن تھی اور آج بھی میری فیوریٹ پرسن ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے اسے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ شاید میرا اللہ مجھے اسی کے ذریعے ہدایت دینا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ بہت جذباتی ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ان سے ایسے رد عمل کی توقع بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ضرور میں تمہاری مدد کروں گی،
تم کل میرے گھر آ جاؤ، ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے پاس اس وقت پورا جسم ڈھانپنے والے کوئی کپڑے نہیں تھے۔ میرے پاس ایک جمپر ڈریس تھا، میں نے وہی پہنا اور اس کے اوپر میں نے اسکارف لینے کی کوشش تو کی، مگر مجھے اس وقت حجاب پہننے کا طریقہ نہیں پتہ تھا، اس لیے میں حجاب کے بغیر ہی ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ وہ بھی پیدائشی مسلمان نہیں تھیں، وہ بھی مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ اسلامی کتابیں بھی دیں، مگر میں اس دن بھی ہمت کر کے ان سے یہ بات نہ بول سکی کہ مجھے ابھی اسی وقت کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے۔ میں ان کے گھر سے واپس آ گئی اور اگلے دن پھر ہم نے ان کے گھر پر ملاقات کا ارادہ کیا۔ اگرچہ میں کافی سالوں سے اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی اور پہلے دن سے میرا ارادہ یہی تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر فائنلی جب واقعی یہ سب کرنے کا وقت آیا تو میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تیسرے دن میں نے ہمت کر کے ان سے بول ہی دیا کہ میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا اوکے، ہم ابھی مسجد جا کر فوراً یہ کام کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی میرے پاس اسکارف اور عبایا وغیرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا اسکارف اور عبایا آفر کیا، مگر میں پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا ہم 1-2 دن میں یہ کام کر لیں گے۔ اور جب میں ان کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اچانک ایک راہ چلتے آنٹی میرے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ میں ایک پمفلٹ تھا۔ انہوں نے مجھے وہ پمفلٹ دینے کی کوشش کی، مگر میں پمفلٹ پر چھپی عبارت پڑھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس پر لکھا تھا یسوع کا پیغام آپ کے نام۔ میرا یہ رد عمل بے اختیاری اور نیچرل تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے انکار کیا کہ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں نے ان آنٹی سے کہا میں تو مسلمان ہوں، حالانکہ میں نے ابھی تک کلمہ پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر میں گھر آ کر کافی دیر تک روتی رہی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ہمت دیں اور میرے لیے اس مشکل کو آسان کریں۔ الحمدللہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی، اور تھوڑی دیر بعد میں نے فون اٹھا کر اس سسٹر کو فون کیا اور کہا کہ مجھے کل کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اگر ممکن ہو تو کل کی مسجد میں اپائنٹمنٹ رکھوا دیں۔ انہوں نے خوشی سے کہا اوکے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کل دوپہر 11 بجے کا وقت مقرر ہوا ہے، ہم لوگ کل 11 بجے سے پہلے مسجد کے لیے نکل جائیں گے۔ میں اس رات دیر تک جاگتی رہی اور پلاننگ کرتی رہی کہ صبح اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کیسے آگاہ کرنا ہے، صبح کون سے کپڑے پہن کر جانے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سسٹر کو فون کیا اور پوچھا کہ صبح کون سے کپڑے پہنوں۔ انہوں نے کہا کوئی بھی لباس جو پورا جسم ڈھانپنے والا ہو۔ اتفاقاً اس رات میری چھوٹی بہن بھی میرے گھر رکنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں پورا جسم ڈھانکنے والا ایک ٹریک سوٹ پہن کر صبح اپنی چھوٹی بہن کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ میں یہ بات فی الحال اپنے گھر والوں سے سیکرٹ رکھ رہی تھی، مگر جب میں گھر سے نکلی تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایک مرتبہ پھر گھبراہٹ نے گھیر لیا اور میں آدھے رستے سے واپس گھر آ گئی۔ یہ صبح 9 بجے کی بات ہے۔ میں نے مسلم سسٹر کو کال کیا اور کہا کہ سوری، ہم آج نہیں جا سکتے، پلیز آج کا پروگرام کینسل کر دیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے لندن کی سب سے بڑی مسجد ریجنٹ پارک مسجد میں میرے لیے اپائنٹمنٹ بک کیا تھا، مگر میں نے جانے سے معذرت کر لی اور میں فون آف کر کے سو گئی۔ مگر میرا اللہ میری دعا قبول کر چکا تھا اور اس نے میرے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ ٹھیک ایگزیکٹ دوپہر 11 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران تھی کہ کیسے ٹھیک ڈاٹ 11 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ کیا یہ میرے رب کی طرف سے فیصلہ تھا کہ مجھے 11 بجے اسلام قبول کرنا ہے؟ میں نے سوچا ہاں، یقیناً یہی اللہ کا فائنل فیصلہ ہے اور مجھے آج ہی اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے فوراً مسلم سسٹر کو فون کیا اور کہا کہ کیا ہم ابھی مسجد جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا رکو، میں فون کر کے معلومات حاصل کرتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا کہ ریجنٹ پارک مسجد میں تو اپائنٹمنٹ نہیں مل سکا، مگر ویسٹ لندن میں واقع ایکٹن مسجد میں اپائنٹمنٹ مل گئی ہے۔ میں فوراً گھر سے نکل کر ان کے پاس گئی۔
وہاں 2 اور مسلمان بہنیں بھی موجود تھیں۔ پھر ہم سب بس میں سوار ہو کر ویسٹ لندن گئے اور وہاں جا کر میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ میری وہ اسلام قبول کرنے کی ویڈیو میں پہلے اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں۔ جب ہم مسجد کے باہر پہنچے تو ایک بہن نے مجھے اسکارف آفر کیا۔ میں نے وہ اسکارف پہن لیا۔ پھر ہم مسجد میں گئے اور جب میں مسجد میں داخل ہو رہی تھی تو میری نیت تھی کہ واپس باہر آ کر اسکارف اتار دوں گی۔ میرا ارادہ تھا کہ پہلے میں اپنی فیملی کو اس بارے میں آگاہ کروں گی، بعد میں اسکارف لینا شروع کروں گی۔ مگر جب میں اسلام قبول کر کے باہر نکلی تو میرا حجاب اتارنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ پبلک جگہوں پر اسکارف پہنا ہے اور الحمدللہ میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا اور آج میری عمر 26 سال ہے۔ الحمدللہ پچھلے 5 سال میں کسی نامحرم نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ شروع میں میری فیملی نے میرے اسلام قبول کرنے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ میری ماں تو یہ خبر سن کر رونے لگی تھیں، جبکہ میرے والد نے صرف اتنا ہی جملہ کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہونے لگا اور میں اب اپنے خاندان کی پہلی مسلمان لڑکی ہوں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری فیملی کے باقی لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ My real life story, guys, on how I became a Muslim, how it happened, and yeah. I really hope you guys enjoyed this video. I know it's been a long video. Thanks for watching my video, guys. Don't forget to comment, like, and subscribe. I love all of you beautiful, amazing sisters, and everyone who watches my channel. I really appreciate all of you, and everyone who has subscribed. You all mean everything. You all mean everything. That doesn't even make sense. I just appreciate every single one of you.